و मुसल्ली अम्मा बाद। बयान चल रहा है बवक्त नुज़ूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हाजरीन का मजमा और मुसलमानों की कैफियत। लगातार कई दिनों से यही सबक है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त नाजिल होंगे उस वक्त मुसलमानों के अमीर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को फजर की नमाज के लिए सफ़ लगा रहे होंगे और अक़ामत कही जा चुकी होगी। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। जब हज़रत इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो कहेंगे आइए आगे और आकर आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत के बाद लोग बाज़ के अमीर हैं, लिहाजा आप ही इमामत कीजिए। इस सिलसिले में आज एक हदीस, लंबी हदीस है, अबू दाऊद और इब्न माजा के हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से अल्लाह ने ज़ुर्रियत आदम को पैदा किया दुनिया में कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ। फितना तो बहुत सारे आए हैं, बड़े बड़े फितने, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि दज्जाल से बड़ा फितना आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क़यामत तक पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा फितना है। और अल्लाह ने जिस नबी को भी मबूस फरमाया, 1.25 लाख पैगम्बरों को, उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया, हर नबी। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम बेहतरीन उम्मत, इसलिए वो लामहला तुम्हारे ही अंदर निकलेगा। अगर वो मेरी मौजूदगी में यानी ज़िंदगी में निकला तो हर मुसलमान के तरफ से उसका मुकाबला करने वाला मैं हूँ, और अगर मेरे बाद निकला तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करेगा। और अल्लाह हर मुसलमान का मुहाफिज व निगहबान है। जगह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह वो नज़र आएगा, ज़ाहिर होगा, नमूदार होगा, वह जगह है कि वह शाम व इराक के दरमियान एक रास्ता पर नमूदार होगा। बाद रवायत के अंदर आता है कि मुसलमानों की एक जमात मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चढ़ाई करेंगे और यहाँ के जालिम हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लेके जा रहे होंगे, और फिर एक जगह रास्ते पर बैठ के माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे। उस वक्त कोई खबर देने वाला खबर देगा कि दज्जाल निकल चुका है, और फिर मुसलमानों की जमात दज्जाल से मुकाबला के लिए जब जाएंगे, हालांकि झूठी खबर होगी, तो जब निकलेंगे तो पता चलेगा इराक और शाम के दरमियान किसी रास्ते पर दज्जाल निकल चुका है। बहरहाल यहाँ उसका तो तज़किरा नहीं है, आगे इंशाअल्लाह किसी हदीस के अंदर आएगी, तज़किरा होगा। तो दज्जाल मुल्क शाम व इराक के दरमियान एक रास्ते पर नमूदार होगा, पस वह दाएँ बाएँ हर तरफ फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम उस वक्त साबित कदम रहना, तुम्हारे सामने उसकी कुछ अलामात बयान किए देता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उनकी कुछ अलामात जो मुझसे पहले किसी नबी ने भी बयान नहीं किया। वह सबसे पहले तो यह दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उसका फिर यह दावा होगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मगर उसे देखने वाले को पहली नज़र में ऐसी 3 चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिससे उसके दावे की तकज़ीब की जा सकती है, उसको झूठा और मक्कार और दजल और सबसे बड़ा फितना और लईन और मरदूद समझा जा सकता है। वो 3 वजह क्या है? पहली वजह तो ये है कि वो आँखों से नज़र आ रहा होगा, और तुम्हारा रब, हमारा रब आँखों से नज़र नहीं आता है। जब तक इंसान मौत की नींद सो ना जाए और मैदान महशर में उठा लिया ना जाए, तब तक अल्लाह तबारक व तआला को देख नहीं सकेगा। किसी के आँखों के अंदर इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं कि वो अपने रब को देख ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ख्वाहिश हुई, चाहत हुई कि हम अपने रब परवरदिगार को देखें, कोहे तूर में गए, बेहोश हो गए, नहीं देख सके। कोई नहीं देख सकता, मरने के बाद ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो ये दावा करेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। उसके झूठा होने के लिए पहली ही वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रब जो है, खुदा, माबूद हकीकी, वो मरने से पहले ज़िंदगी में इंसान को नज़र नहीं आएंगे।
کبھی آئے بھی نہیں اور کبھی آئیں گے بھی نہیں اور کبھی آتے بھی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ ممسوح العین، اور اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹہ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہیں ہیں ہم پر۔ اور تیسری وجہ یہ ہوگا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ کاف فا را کافر لکھل ہوگا، جسے دیکھ کر آدمی چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، لکھنا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، وہ پڑھ لے گا اور سمجھ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی 3 چیزیں نظر آئیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے دجال کا جو سحر ہے، جادو ہے یا نظر بندی کے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو بظاہر میں جو آگ ہے وہ جنت دکھائی دے اور جو جنت ہے وہ آگ دکھائی دے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے دجال کے آگ کو جنت بنا دے اور دجال کے جنت کو جہنم بنا دے، آگ بنا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی۔ پس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ ان آیت کی تفصیل پچھلے اسباق میں گزر چکے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور بے ضرر، یعنی نقصان بنا نقصان دینے والی چیز کو بے ضرر یعنی کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی، بالکل گلے گلزار۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں میں شہادت دوں گا۔ پس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان آئیں گے، ان کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی بات کو مان لے، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس بندے کی طرف سے اس کے 2 ٹکڑے الگ الگ ڈال دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف، میں اسے ابھی زندہ کروں گا، اور پھر یہ کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور کوئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرما دیں گے۔ اور خبیث دجال اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے، خدا کی قسم تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین مجھے آج سے پہلے تھا اس سے زیادہ آج ہے، جتنا آج ہے تیرا دجال ہونے کا یقین آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو بارش برسیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی پر ہوگا، بستی کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے، اس کو جھٹلا دیں گے، اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، تو ان کے سارے مویشی جانور ہلاک ہو جائیں گے،
اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے گا کہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کو مان لیں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی، حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کی مویشی جانور چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے اور فربا ہوں گے، ان کی کوکھیں ابھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ یہ پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، پورا فتنہ فساد پھیلاتے پھرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر کہ جب دجال ظاہر ہو جائے گا، نکل جائے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، تو مسلمان اپنی گھروں میں عورتوں کو گھروں کی کوٹھیوں کے اندر جو سب سے محفوظ جو گھر ہوتا ہے، جسے پہلے آج بھی دیہاتوں کے اندر وہ پرانے مکانات ہوتے ہیں جس میں ڈھابا ہوتا ہے، کوٹھا ہوتا ہے، تو کوٹھا جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنی عورتوں کو ڈال دیں گے اور باہر سے تالا پہ تالا لگا کے رکھیں گے تاکہ باہر نہ نکلے اور دجال کے دجل اور فتن میں پھنس نہ جائے۔ بہرحال پوری دنیا کے اندر وہ چکر لگائے گا سوائے دو جگہوں پہ۔ اس چیز کو اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کے پاؤں تلے نہ آیا ہو، جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس جگہ بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے، فرشتے ننگی تلواریں لیے ہوئے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی جدھر سے بھی وہ مکہ و مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، پوری دنیا میں تو گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ شہر کے اندر وہ جو حدود ہیں شہر کے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ داخل بھی ہونا چاہے جس راستے سے بھی، تو فرشتے ننگی تلوار لیے اس کا راستہ روکیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد و عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی یعنی منافقوں کو اپنے سے اس طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی دھوکنی کی وجہ سے آگ کو ہوا دی جاتی ہے، لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے، اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ایک صحابیہ عورت ہیں جس کا نام ہے ام شریک بنت ابی العسکر، ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ مقصد سوال کا یہ ہے کہ عرب تو نہایت بہادری اور جانبازی سے اسلام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، دجال اتنا کچھ کرے گا، فساد پھیلائے گا پوری دنیا میں، ایک الگ ہی قہر برپا کرے گا، پوری دنیا کے اندر فساد پھیلاتے پھرے گا، عرب کے لوگ کہاں ہوں گے جو اس کو اتنا موقع مل جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے، بہت کم، اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام مہدی ایک مرد صالح ہوگا، اور ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ ہے اصل جو سبق میں بیان کرنا تھا۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے، لہذا اس وقت مسلمانوں کو ان کا ہی امام نماز پڑھائیں گے، یعنی امام مہدی۔ اور جب نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ شیخ ابو الفتاح انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ دروازہ سے مراد ہے مسجد کا دروازہ ہے، بیت المقدس۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور ساج اور ایک قیمتی دبیز
کپڑے کا لباس ہوگا، جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نکل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر جا کر پکڑیں گے، دبوچیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ بس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا، اور اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو یا درخت، دیوار ہو یا جانور، اللہ اسے گویائی عطا فرمائیں گے، اور وہ پکارے گی کہ اے مسلمان بندہ خدا، یہ یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر ڈال۔ اور اسی حدیث کے چند سطور کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبی ہو جا رہی ہے اس لیے مختصر کر رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سرکاری طور پر زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، پس نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے گا، بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ اپنے ہاتھ سے کھولے گی تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا، زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن سے پانی بھر جاتا ہے، سب کا ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور بھی اس کے آگے اور بھی بہت ساری حدیث کے اور بھی تفصیلات ہیں، لمبی ہو جا رہی ہے اس لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔